हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अब्सा कोमल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली में खिताब किया, जिसे अपोजिशन ने तयशुदा मामलात के मुताबिक खामोशी से सुना। और जो हमने माहौल देखा वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान, वो यकीनन एक खुशगवार माहौल था। जो ऐवान में पिछले दिनों बजट के दौरान सूरत हाल रही, उससे काफ़ी मुख्तलिफ था। अपोजिशन ने स्पीकर के सामने बात रखी कि अगर वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में कौमी मामलात पर बात करेंगे तो हम शोर नहीं मचाएंगे, लेकिन अगर वो पर्सनल अटैक करेंगे अपोजिशन पर तो उस वक्त एहतजाज किया जाएगा। इसी तरह खुश असलूबी से उनका भरपूर उन्होंने वज़ीर आज़म का खिताब आप सब ने देखा। वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत के मंसूबे गिनवाए और उन्होंने ये भी बताया कि आगे आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। कुछ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी बड़ी अहम बातें उन्होंने कही, लेकिन एक बात जो सबसे आगाज़ में उन्होंने कही उसकी बड़ी अहमियत है। उन्होंने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की बाकायदा दावत दी और ये भी कहा कि अपोजिशन अपनी तजावीज़ पेश करे। और ये एक ऐसा मामला है, उन्होंने कहा कि ये जो जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी एक हुकूमत का मामला नहीं है। दूसरी तरफ कल बजट मंजूर हुआ, उस दौरान नून लीग का क्या किरदार रहा, उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। नून लीग पर यहाँ तक कहा जा रहा है कि नून लीग इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। बिलावल भुट्टो ने भी अपोजिशन लीडर पर तनकीद की, जिसके जवाब में एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो के बयान को बचकाना करार दिया। जबकि कल जब सवाल किया गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कि शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं थे और क्यों ये बातें पहले की जाती थी आपकी तरफ से कि बजट के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह के बयानात तो जोश खिताबत में दिए जाते हैं। हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि क्या नून लीग जितने नारे लगाती है या किस तरह हम डिफाइन करें कि कौन सा जो बयान है वो हकीकी है और कौन सा जोश खिताबत में है। एक और मामला भी है, कौमी असम्बली में आज बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी आमने सामने आ गए, जिस पर बहुत तबसरे किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खबरदार किया कि शाह महमूद कुरैशी उनकी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नज़र रखे हुए हैं। और बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी जब पीपल्स पार्टी में थे तो वज़ीर ख़ारजा थे तो दुनिया में कहते फिरते थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह उनको वज़ीर आज़म बनवा दिया जाए। और साथ ही मशवरा भी दे दिया उन्होंने, बिलावल भुट्टो ने, कि वज़ीर आज़म जो है वो खुफिया इदारों को कह के शाह महमूद कुरैशी साहब का वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन टैप करवाएं ताकि उनको पता चले। इस पे भी हम बात करेंगे कि ये जो उन्होंने बात कही है उसकी क्या अहमियत है। आज के प्रोग्राम में अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब वापस आएंगे तो आपका तारुफ आज के मेहमानों से कराएंगे और हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म का आज जो कौमी असम्बली से खिताब था, फिर दूसरी तरफ नून लीग पर जो फ्रेंडली अपोजिशन होने की तनकीद की जा रही है वो भी, और आज जो बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में आमने सामने आ गए, इन सब मामलात पर बातचीत होगी। मेहमानों का तारुफ करा देती हूँ। रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में हमें नून लीग के नुमाइंदे भी ज्वाइन कर लेंगे इस प्रोग्राम में। आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। मंदुखेल साहब, आगाज़ आपसे। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर जब शुरू की तो उन्होंने पहली बात ये कही कि अपोजिशन को वो दावत देते हैं, फिर उन्होंने कहा वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस जमहूरियत की खातिर इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हुकूमत के साथ बैठें, अपनी तजावीज़ भी दें। इस बार क्या आप लोग इस बात पे गौर करेंगे जब वज़ीर आज़म बराह रास्त दावत दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये साहब रिक्वेस्ट भी करते हैं और फिर यू टर्न मार के फिर कहते हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं, तो इनका कोई दीन ईमान तो है ही नहीं, भरोसा तो है ही नहीं इसकी शख्स के ऊपर। ये पहले भी इस तरह रिक्वेस्ट करते रहे, जब अपोजिशन ने रिस्पांस अच्छा दिया। आपको याद होगा जब असम्बली का पहला हल्फ लेने के बाद जब बिलावल भुट्टो साहब का जो पहला खिताब था, उन्होंने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उनका मतलब उन्होंने गलत ले गया। उनका मतलब ये ले गए कि ये करप्शन में मुलव्वस है और ये नारो मांग रही है सारे, तो इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इनका अपना कोई ठिकाना नहीं है, ना कोई दीन ईमान है। तो अगर अब इसको परसू भी करती है हुकूमत, अगर फिर दोबारा दावत देती है कि कम से कम आप लोग अपने निकात सामने रखें, तो आप लोगों के लिए तस्लीम नहीं करेंगे आप इस बात को?
یہ پہلے اس بات کی گارنٹی دے جو کہ نہیں ہے گارنٹی، پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر لیتے ہیں کہ یہ جب ان کے ساتھ اپوزیشن والے، میں نے تو آپ کو پہلے دن کا حوالہ دیا جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو آفر کیے کہ عمران خان کا دم بڑھاؤ، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ ان کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے، مگر ان کا یہی پر رونا ہے، ان کے پاس کوئی اور منجد تو ہے نہیں بیچنے کا، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ نارو مانگ رہے ہیں. تو پہلے ان سے یہ کہیں کہ یہ قومی اسمبلی کے فورم پہ کوئی ایفیڈیوٹ جمع کر دے اسپیکر کے سامنے اور یہ کہہ دے کہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، اس کے اوپر ضرور سوچا جا سکتا ہے، بات چیت میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن یہ اس چیز کا ایفیڈیوٹ دے کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس شخص کا. اور صرف ایک بیان کو آپ نہیں سمجھتے کتنی سنجیدہ دعوت ہے؟ اس سے پہلے دے چکا. دیکھیں جی ٹھیک ہے، میں اندلیب صاحبہ کا ایک کامنٹ لے لیتی ہوں. اندلیب صاحبہ، وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا، اس کی تھوڑی دیر بعد پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اپنا ریاکشن دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ تقریر تھی، وزیر اعظم آ کے لوگ یہ نہیں سننا چاہتے وزیر اعظم سے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں کیا ہوتا رہا، ہسٹری لیسنز وغیرہ نہیں سننا چاہتے، بجائے اس کے وہ یہ 3 سال تبدیلی کے بعد ان کے حالات آج بھی کیوں برے ہیں عوام یہ جاننا چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم نے ان کے خیال میں اس بات کو ایڈریس نہیں کیا. شکریہ صاحب. سب سے جس کو کہتے ہیں نا کہ آج تو کمال ہی ہو گیا کہ اتنا انہوں نے پروو کیا ہے کہ یہ اپوزیشن اتنی نااہل اور نالائق ہے جس کی کوئی حد. ساری تقریریں بھی آپ نے ان کی دیکھ لیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ نہ انہوں نے بجٹ ڈاکیومنٹ پڑھا تھا، اور ابھی بھی جو بلاول کی تقریر ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ بھاگ گیا تھا اور اس نے تقریر کی. یہ ان کا دیکھیں، ان کا ذرا دم خم دیکھیں کہ یہ بھاگ جاتے ہیں. ایک جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ تو آئے ہی نہیں، وہ 2 دن سے نہیں آئے، اور یہ جو ہیں یہ ایک سرکس کر کے بھاگ جاتے ہیں اور باہر جا کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جو بیچارے لے رہے ہوتے ہیں ان کی پریس کانفرنس، وہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں کیونکہ ساری وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل کانٹرڈکٹری ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے تقریر نہ سنی نہ کچھ. کیونکہ وہ تو ساری تقریر ہی ایک قائد اعظم کے ویژن کے اوپر تھی کہ جی کس طرح سے پاکستان بنا، اور اگر وہ قائد اعظم کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو شہباز شریف نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ ابھی ان کو گرومنگ کی ضرورت ہے، تو وہ واقعی شاید ٹھیک کا ہے. نہیں مندیپ صاحب، ویسے بنیادی طور پہ میں کیونکہ دوبارہ میں اس لیے یہ اپنے طور پہ سوال، یہ تو بلاول صاحب کا بیان تھا، لیکن یہ بات وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ بجٹ اجلاس تھا، تو وزیر اعظم اگر اسپیسیفک رہتے، اکثر پرائم منسٹر صاحب بات کرتے رہے ہیں ویسٹ کے بارے میں، ہر بار وہ اگزامپل دیتے ہیں، اس بار ایک کانٹیکسٹ میں ہی وہ بات کر رہے تھے، لیکن ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بجٹ اجلاس تھا، وہ وہی باتیں کیوں ریپیٹ کرتے ہیں ہسٹری لیسنز کے حوالے سے جو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں؟ اچھا، ایک تو یہی جو آپ نے کامنٹ کیا نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تقریر نہیں سنی. 1 hour 20 minutes کی تھی اور آپ اس کی ساری لگا سکتے ہیں. وہ پورا ایک بجٹ کے ویژن سے شروع ہوئے. انہوں نے بتایا کہ ہر طبقے کے لیے کیا اسپیسیفک ایگزامپلس دیے کہ جی ہم نے کسانوں کے لیے کیا کیا، ہم نے احساس پروگرام میں کیا کیا، ہم نے وہ جو 40 لاکھ پسماندہ ہاؤس ہولڈز ہیں ان کے لیے کیا کیا، ہم نے کیسے جس کو کہتے ہیں جو لوگ بالکل ہی جن کے کھانا بھی نہیں ملتا ان کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے ایکسپورٹس کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے مینوفیکچرنگ کے لیے کیا کیا، ہم نے ایس ایم ایز کے لیے کیا کیا، ہم نے اسکل بلڈنگ کے لیے کیا کیا. یہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کی تقریر تھی جس میں انہوں نے ایک پوائنٹ کا جو آپ کامنٹ دے رہی ہیں ان کا کوٹ کریے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، وہی جواب ہے کہ جب انہوں نے تقریر سنی نہیں، کیونکہ آپ ابھی اس کے شارٹس لگا دیں تقریر کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اس وقت بلاول ڈیفینیٹلی سو رہے تھے، یا میرا خیال ہے کہ ان کا ابھی جیسے انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب نے کہ گرومنگ کی سخت ضرورت ہے، شاید ان کی ابھی گرومنگ باقی ہے. اچھا، آپ اس بات کو تو ویلکم کریں کہ اپوزیشن کریں گی آپ کہ اپوزیشن جو ہے اس نے آج وزیر اعظم کی تقریر بہت خاموشی سے سنی اور بغیر کوئی مشکل ڈالے ان کو اپنی طویل تقریر مکمل کرنے دی؟ اگر بالکل میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بات کو، لیکن اگر آپ صبح کا اجلاس دیکھیں تو صبح کے اجلاس میں انہوں نے کہا جی جمہوری روایات، بلاول نے کہا کہ نہیں رکھی گئی، تو شاہ محمود کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کو کہا کہ جمہوری روایات بالکل رکھنی چاہیے، لیکن سندھ اسمبلی میں تو جو اپوزیشن لیڈر تھا
اس کا آپ نے مائک بند کر دیا. یہ کہاں کی جمہوری روایات ہے؟ آپ کی یہ ہم پوچھیں گے مندوخیل صاحب سے. آپ کا لیڈر اپوزیشن کا بندہ ہی نہیں ہے, آپ اپنے بندے رکھتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, جبکہ یہ جمہوری روایات نہیں ہیں. اور میں مندوخیل صاحب سے اب ریاکشن لے لیتی ہوں ان کا. مندوخیل صاحب, وزیر اعظم صاحب اگر ٹیکس دینے کی طرف راغب کرنے کے لیے عوام کو ویسٹ کی ایگزامپلز دیں یا کوئی مہذب معاشرے اسکینڈینیوین ملکوں کی ایگزامپل دیں تو اس پہ کیا اعتراض ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں, اعتراض تو ہمیں اس بات پہ ہے کہ یہ بجٹ سپیچ تھی, اور بجٹ سپیچ کے بجائے روایتی طور پہ جیسا وہ چندہ مانگتا رہتا ہے اس طرح اس نے اوورسیز پاکستانیوں سے درخواست کی ہے کہ 3 سال بعد بھی جس طرح آپ نے نمل یونیورسٹی ہم نے بنا کے دی ہے, جس طرح آپ نے شوکت خانہ بنا کے دیے, اس طرح آپ جو ریمیٹنس ہے وہ بیچتے رہتے ہو, مزید بیچتے رہے. یعنی ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ وہ اوورسیز پاکستانی ہے. جب کرونا کے دنوں میں یہ سخت مصیبت میں تھی تو پی آئی اے کا ٹکٹ ان نے ٹرپل کیا 4 گنا زیادہ مہنگا کر دیا ہے. 1.5-2 لاکھ روپے ٹکٹ ہو گیا, جو وہ بیچارے ادا نہیں کر سکتے تھے, آتے تھے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ میں اندلیب باجی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے بجٹ بک جو ہے نا وہ پڑھا نہیں ہے تو ہماری 82 کٹ موشن کیسے آ گئی ہے؟ اور 82 کٹ موشن کے علاوہ مجھے مین بجٹ پہ تو نہیں بولنے دیے. آج مجھے ضمنی بجٹ کے اوپر جب بولنے کا موقع ملا مجھے, تو میں نے تو ایک پوائنٹ ریز کیے. میں اپنے کٹ موشن کم سے کم میرے 20 کٹ موشن صرف میرے تھے, باقی ساتھیوں کے ساتھ تھا. تو سوال یہ ہے, اور اسی طرح میں دوسرے جواب دیتا ہوں کہ آپ نے سندھ اسمبلی میں جو بات کرے کہ مائک بند کیے, مائک کے سامنے ہوتے تو مائک بند ہوتا, وہ تو اسپیکر کی جو ڈائس ہے اس کے گھیراؤ کیے انہوں نے, اور گھیراؤ کرنے کے بعد گھیراؤ کیے. اور کیونکہ الزام بہت سنگین ہے مندوخیل صاحب, ایک جملہ اور سننے دے. آپ نے ہم نے 82 کٹ موشن داخل کیے, انہوں نے ایک بھی داخل نہیں کیا. اندلیب باجی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ ذرا مجھے ایک بھی کٹ موشن کا حوالہ دے بجٹ کے اوپر. جب بجٹ وزیر اعلیٰ نے پیش کی ایز اے فائنانس منسٹر تو اس وقت سے انہوں نے ڈائس گراس کی اور اگلے دن چارپائی لے کے آ گئے. میں ان سے جواب ضرور لوں گی. میں ویلکم کروں گی کیسر احمد شیخ صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مسلم لیگ نون کے آ چکے ہیں, تشریف لا چکے ہیں, تو ان سے اب ہم ذرا نون لیگ کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں, پھر ہم جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پہ جواب لیں گے ضرور. اور آپ سے بھی کچھ پوچھنا ہے ہم نے اپوزیشن لیڈر سندھ میں جو انہوں نے استعفیٰ دیا اس بارے میں. کیسر صاحب, آپ پرائم منسٹر صاحب نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہی آپ لوگوں کو دعوت دی. وہ ریکویسٹ ایسا لفظ بڑا کم استعمال کرتے ہیں, انہوں نے کہا میں ریکویسٹ کروں گا اپوزیشن کو کہ انتخابی اصلاحات پر آپ آ کے بیٹھیں ہمارے ساتھ. تو کیا قابل قبول ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیے, ہم نے تو پہلے دن سے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ چارٹر آف اکانومی کس نے کہا تھا؟ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا, بلاول بھٹو صاحب نے کہا. اس کے بعد ہمیں وہ چور, ڈاکو اور لٹیرا یہ کہتے ہیں. دیکھیے, اگر ایمیکیبل ماحول بنائے, یہ ماحول بنانا حکومت کا کام ہے. ہم ضرور بیٹھنے کو ہر چیز پہ تیار ہے جو کہ جائز ہوگی, کیوں نہیں بیٹھیں گے. آج جو اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ جو میاں شہباز شریف تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو جس طرح ان پہ حملہ کیا گیا اور جو ان سے حالات بنے, لیکن اب ماحول سازگار ہو گیا نا, اور اس کو اندلیب صاحبہ نے اپریشیٹ بھی کیا. نہیں, آخر میں دیکھیے نا, بجٹ ہوا اور بڑے اچھے ماحول میں ہوا, اور ہم سب کو موقع ملا, مجھے کافی موقع ملا وہاں بات کرنے میں. تو دیکھیے, جب یہ ہوتا کیا ہے, پارلیمنٹ جو ہے نا وہ تو تمام الیکٹڈ لوگ ہیں, اس میں کوئی دشمنی تھوڑی ہے کہ یا ہم سب ملک کے خیر خواہ ہیں, تمام پارٹیاں. اب دوسرے کو اگر آپ بالکل چور کہیں گے, کسی کو کون بیٹھے گا؟ آپ کے فرض کیجئے میں کسی کو کہوں کہ وہ چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, اور پھر وہ میرے ساتھ کیا بات کرنے آئے گا جب میں نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا. تو یہ ایمیکیبل ایک ہمیشہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ایک ماحول ایسا کریٹ کیا جائے جس میں, پہلے بھی تو میں 25 سال سے اسمبلیوں میں آتا رہا ہوں, پہلے تو کبھی ایسا ماحول نہیں ہو. انہوں نے دھرنے سے ہی شروع کیا اور روز یہ بات ہی ایک ہی کرتے ہیں. اور جب آپ نے پہلے ہی ہمیں ڈکلیئر ہی کر دیا تو ہم سے بات آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو چور ہیں, ہم تو ڈاکو ہیں. آج جو ہوا, اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک قدم ہم آگے بڑھے ہیں اس چیز میں. پرائم منسٹر صاحب کے ورڈز اصلاحات کے حوالے سے انہوں نے کہا پاکستان کی جمہوریت کے مستقبل کا سوال ہے, یہ کسی ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ اب حکومت, آپ سمجھتے ہیں انہوں نے انیشیٹو لیا کہ ماحول بہتر ہو؟ میں سمجھتا ہوں ان کو سمجھ آئی ہے اور طریقہ بھی یہی ہے. یہ ماحول بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہتر, وہ ہر طرف سے انیشیٹو لینا چاہیے, ہماری طرف سے بھی ہے, ان کی طرف سے بھی. دیکھیے, سب الیکٹڈ لوگ ہیں. آج کوئی ایک حکومت میں بیٹھا ہے, جس طرح انتخابات ہوئے وہ ساری باتیں ہو گئیں جو معاملات ہیں, لیکن ملک کا مفاد یہی ہے. ہمیں ہر صورت میں بیٹھنا ہے اور بیٹھنا ہی پڑے گا. بیٹھنے کے بغیر کوئی حل نہیں نکل سکتا, دنیا میں کوئی نہیں نکلا. اور پرائم منسٹر صاحب نے آج اگر ریئلائز کیا ہے, ان کو سمجھ آئی ہے کہ دیکھیے اپوزیشن کے کوآپریشن کے بغیر وہ کوئی چیز نہیں کر سکتے. نہ ان کے پاس اتنی میجارٹی ہے کہ وہ کوئی قانون
पास कर सकें या वो जो है कोई अमेंडमेंट कर सकें इसमें, तो उसको इसके लिए बेहतर यही था। शहबाज शरीफ साहब क्यों मौजूद नहीं थे आज भी? उनके कोई करीबी डेथ हो गई है, उनके जो है ना मुझे बताया गया, मैं उनके कज़न का इंतकाल हो गया था, तो वो शायद कल वो नहीं आए उससे। लेकिन इसी तनाजुर में आप लोगों की जमात पे पीटीआई के लिए फ्रेंडली ऑपोजिशन होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अच्छी बात है, अगर हम फ्रेंडली अपोजिशन है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हमसे बैठे हैं, हम कोई मुखालिफ थोड़ी हैं। अच्छा, अगर इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो वो तो उनका काम है। बड़ी मीनिंगफुल बात है अंदलीब साहब, ये बात आपकी। नहीं, हम तो देखिए ना एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने देना चाह रहे हैं। मेरी ज़ाती राय है जी। पार्टी में तो देखिए अभी इस पर कोई थ्रेड बेस्ड डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन ये बात सुनिए कि अगर हम मुल्क के लिए फ़र्ज़ कीजिए कोई बैठते हैं किसी भी जगह पे, मैं तो समझता हूँ कि बैठना चाहिए, तमाम पार्टियों को बैठना चाहिए। और इसमें कोई इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, इल्ज़ामात का तो कोई नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, एक उसका कॉन्टेक्स्ट भी ये है कि एक बड़ा अहम दिन जहां आप लोग कहते थे सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे इस हुकूमत के बजट के खिलाफ, लेकिन उसके बाद कल शाहिद खाकान साहब ने कहा कि ये तो सिर्फ स्लोगन्स होते हैं, एक जोशे खिताबत में नारे लगा दिए जाते हैं। कैसर साहब, आप मुख्तसरन मुझे ज़रूर बताएगा कि क्या नून लीग आइंदा कोई नारा लगाए तो हम फिर सोचें कि ये जोशे खिताबत में है या ये हकीकी नारा आप लोग लगा रहे हैं? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि देखिए जोश खिताबत में भी इस किस्म के कोई पार्टी को नहीं लगाना जो मुल्क के मफाद में ना हो। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लगाए जाते रहे, पहले दिन से लगाए जाते रहे, और मैं ये भी कहता हूँ कि जो यहाँ इकानमी के भी नारे लगा, जो ये कहा 1 करोड़ हम नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, तो ये जोश खिताबत या ये कहा गया कि 8,000 अरब रुपए उन्होंने उस वक्त कहा कि हम रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे, इमरान खान साहब ने जलसों में कहा। आज 3 साल बाद अभी वो कह रहे हैं हमारा टारगेट जो है 4,600 पूरा हो गया है, ठीक है नहीं? तो ये 4,600 हम छोड़ के गए थे 3,800, 3 साल बाद इन्होंने तो उस वक्त कहा था कि 8,000 होगा। कत्ता कलामी की आपसे माजरत, मैं अंदलीब साहबा की तरफ जाती हूँ, लेकिन ये जो नारों की बात है हुकूमत पे, आप इसी बात पे तो तनकीद करते हैं कि उतने बुलंदो बाग दावे करके आए थे। अंदलीब साहबा, कैसर साहब से बात करें, क्या ये एक रियलाइजेशन हुई है कि ऑपोजिशन को अगर गालियाँ ना दें, उनको चोर डाकू लुटेरे ना कहें तो मामलात अच्छे भी चल सकते हैं ऐवान में, जिसका आज हमने एक मुजाहिरा देखा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कैसर साहब बाकी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। वो कह रहे हैं मैं 25 साल आता रहा हूँ असेंबली में और मैंने ऐसा कभी वाक़या नहीं देखा। तो कुछ दिन पहले मेरा ख्याल है 2011 में जो असेंबली में हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, उस सारे चैनल्स ने दिखाया जिसमें बाकायदा लफ्ज़ी जंग नहीं, कुश्ती हुई थी, हाथापाई हुई थी। तो वो भी 2011 में हुई थी। तो चूँकि ये जमातें जो हैं, ये कोई ऐसी जमातें नहीं हैं जो कि कैमरे की आंख को बंद करके कह सकती हैं कि जी हम तो बड़े अच्छे थे। इन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए हुए हैं, जजेस की जानों को ख़तरे में डाल के जजेस दुम दबा के भागे हुए हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो ये कह रहे हैं कि जी ये हुई। हाँ, यहाँ क्या इशू था आज भी और पहले भी? इशू ये था कि जी प्राइम मिनिस्टर तो अभी आए थे, उस वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, वो तो अभी आए थे, इन्होंने उनको अटैक किया, उनको घेरा लिया और उनको बोलने नहीं दिया। हमारी सिर्फ ये रिक्वायरमेंट थी कि जी शहबाज शरीफ आते हैं, घंटों बोलते हैं, अपना राजा परवेज़ अशरफ आते हैं, घंटों बोलते हैं, हम तो उनको सुनते हैं। जब हमारे वज़ीर आज़म आते हैं, आप उनको बोलने नहीं देते, तो हमने ये कहा था कि आप अगर उनको नहीं बोलने देंगे तो हम नहीं बोलने देंगे। इस तरह से ये शुरू हुआ था। अनफॉर्चुनेटली वो बड़े बुरे सीन्स। जो भी हो, आज मैं दूसरे सवाल आपसे अंदलीब साहबा से कर लेती हूँ, आपसे दूसरे सवाल पे आ जाती हूँ। जो हुआ चले ठीक है, आज हमने ये देखा कि माहौल बेहतर रहा दोनों तरफ से। बिलावल भुट्टो साहब ने वज़ीर आज़म को अपनी तरफ से बहुत मुफीद मशवरा दिया। आज उन्होंने उनको ख़बरदार कर दिया शाह महमूद कुरैशी साहब से, और कहा कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो उनकी कुर्सी पे भी नज़र रखे हुए होंगे, क्योंकि जब वो पीपल्स पार्टी में थे तो उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जाके वो बाहर कहा करते थे कि उनको वज़ीर आज़म लगा दिया जाए उनके बजाय। तो आप लोग कुछ ख़बरदार हुए बिलावल भुट्टो के इस मशवरे पर? मैंने तो आपको कहा कि इट वाज वेरी सैड और इतना अनबिकमिंग था कि आप पार्लियामेंट अब यही देखें ना कि जब इनको हम आईना दिखाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि आप हमें कहते क्यों हैं। शाह महमूद कुरैशी ने सिर्फ 3 पॉइंट्स उनसे पूछे। उन्होंने कहा जी आप एतराज़ करते हैं कि जमहूरी रवायात हम नहीं रख रहे। आप ज़रा सिंध में जो आपकी गवर्नमेंट है
آپ نے کیوں نہیں وہ بلاول اسپیسیفک ہو جائیں دلیپ صاحبہ اسپیسیفک وہ پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, وہ ان کی مثال دے رہے ہیں کہ ان کو ہٹایا کیوں گیا تھا, کیونکہ وہ سازش کر رہے تھے وزیر اعظم کے خلاف. ان سے جب یہ کہا گیا تو بلاول آگے سے پرسنل ہو گئے, یہ ہوتا کون ہے, یہ میں جانتا ہوں, اس کو وزارت کی ضرورت ہے, وزارت لینا چاہتا تھا. مطلب اتنا اٹ واز سچ اے ڈسپوائنٹنگ کہ جب آپ کے پاس لاجک نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں آپ نے کوئی روایت نہیں رکھی, آپ پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ فلانا ہے, یہ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اس قابل نہیں. یہاں اندلیب صاحب میرا آپ سے اعتراض ہے, سندھ کی بات نہیں ہو رہی, شخصیت کی بات ہو رہی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے. مجھے ایک مختصر بریک کی طرف جانے, میں واپس آ کے آپ سے ضرور آپ کا اس کے اوپر تفصیل ہوں گی, اور مندو خیل صاحب سے بھی کچھ بہت اہم اسی بارے میں پوچھنا ہے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج بڑی خوشگوار حیرت ہوئی قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھ کے, جہاں پر بڑے اچھے انداز میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر بھی مکمل ہوئی, کوئی شور شرابہ اپوزیشن کی طرف سے بھی نہیں ہوا. وہ ایک الگ بات ہے کہ اپوزیشن کے اہم رہنماؤں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا, قائد حزب اختلاف بھی موجود نہیں تھے, بلاول بھٹو بھی نہیں تھے, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, احسن اقبال اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا اسد محمود بھی موجود نہیں تھے جب پرائم منسٹر صاحب خطاب کر رہے تھے. لیکن پھر بھی یہ خوشائن بات ہے جو آج ہوا. قادر مندو خیل صاحب, بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی بلاول بھٹو صاحب کیا جو معاملہ بنا شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, الفاظ کی لفظوں کی جنگ ہوئی, آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے چیئرمین آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کیسے سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ جو سٹنگ وزیر خارجہ ہے ان کا فون ٹیپ کیا جائے کیونکہ ان سے خطرہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم کو, یہ آئیڈیا بھی وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس میں غلط بات کون سی ہے؟ جب ایک شخص کو سن لیں میرے جواب. نہیں ایک سیکنڈ, میں دوبارہ ایک دفعہ اپنا سوال وہ کر دوں کہ خفیہ اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ ISI وزیر خارجہ کا فون ٹیپ کرے تاکہ اس میں سے وزیر اعظم کو کوئی خبر, وہ سجیسٹ کر رہے ہیں اور مشورہ دے رہے ہیں صرف, لیکن پھر بھی آپ ایک جمہوریت پسند جماعت ہیں, یہ بات کیا ان کو زیب دیتی ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کو انڈیا کی ایجنسی کو انہوں نے کہا ہے یا امریکہ کی CIA کو کہا ہے کہ آپ اس کے فون ٹیپ کریں؟ پاکستان کے ادارے ہیں, انٹیلیجنس ادارے ہیں, وہ ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں. اور خاص آپ لوگ سیاسی معاملات میں اداروں کی مداخلت کے سخت مخالف ہیں, آپ کی جماعت بیانیے کی حد تک. یا تو آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں یا آپ سوال کرتے رہے بار بار. نہیں آپ کیجیے, اب آپ کیجیے. جب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ ایک وزیر خارجہ ہوتا ہے, پاکستان کا ایک اسپوکس مین ہوتا ہے فورن آفس کا, فورن دنیا بھر کے لیے, اور وہ شخص ایک سازشی شخص ہو جس کو سازش کے اوپر اس کو پیپلز پارٹی سے نکالا گیا ہوگا, تو اگر بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان کے اداروں سے یہ کہا کہ اس پر نظر رکھے, اور خود عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیے کہ سازشی عناصر شخص ہے, یہ آپ کی کرسی پہ بھی نظر رکھ سکتا ہے, تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ساری دنیا بھر کی جو کچڑ اچالا اس کی آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا. دوسری بات آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب کی تقریر میں کوئی اہم شخصیت موجود نہیں تھا. سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب موجود تھے جو کہ پیرول پہ اس پہ آ چکا تھا, پروڈکشن آرڈر پہ آ چکا تھا, اور اسد محمود صاحب بھی موجود تھے. پھر وہ تھوڑی دل کے اندر چلے گئے, جیسا کافی وغیرہ کے لیے چلے جاتے ہیں, وہ موجود تھے, میرے سامنے پوچھے تھے, میرے سامنے والے سینٹوں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ میں نے ویسے نون لیگ کا کہا تھا, غلطی سے اپوزیشن کہہ دیا, نون لیگ اسپیسیفکلی کہنا چاہیے تھا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی بات نہیں. اچھا, میں اندلیب صاحبہ سے آپ کی بات پہ رسپانس لے لیتی ہوں اور پھر مختصر کیسے صاحب کی طرف بھی جانا ہے. اندلیب صاحبہ, اب آپ دیکھیے اس بات کی نوعیت جو مندو خیل صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے, سازشی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, اسی لیے یہ مشورہ دیا بلاول صاحب نے. میرا خیال ہے کسی بھی پرسنل اٹیک کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس لاجک اور دلیل نہ ہو تو پھر آپ ذاتی اٹیک کرتے ہیں. کسی بندے کو کہنا کہ جی یہ آپ کو اعتماد میں وہ کرے گا, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. میرا خیال ہے جب آپ بہت ہی لوسٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں نا, اور بجائے آپ سیاست کے یا بجائے آپ ایشوز کے, آپ اس کی ذاتی کردار کے اوپر اور پیچھے اس کی کارکردگی کے اوپر اگر کہتے تو کہتے کہ جی
شاہ محمود قریشی نے یہ کام غلط کیا تھا ایز اے فارن منسٹر, یہ پالیسی غلط تھی, یہ کرپشن کی تھی, یہ ان پہ کیس ہے, وہ ساری باتیں وہ لوٹ کے لے گئے جب حکومت پہ تھے, یہ تو آبویسلی ٹیکس پیئر کی بات ہو رہی, وہ صحیح ہے. لیکن آپ کہیں کہ جی اس کے فون ٹیپ کریں, یہ آپ کو دھوکہ دے دے گا, یہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, اس کی what sort of a conversation is this? یہ تو کوئی 5 سال کا بچہ بھی نہیں کرتا. تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ شہباز شریف نے بہت کلیئرلی کہا کہ مریم اور بلاول دونوں کو گرومنگ کی ضرورت ہے. شہباز انہوں نے یہ بہت دفعہ کہا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ابھی بیچارے یہ تو سبھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. کیسر صاحب, آپ لوگوں کی جماعت کی طرف سے بھی کل بلاول بھٹو نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اپوزیشن لیڈر کو تو کم سے کم اس بجٹ اجلاس میں ہونا چاہیے تھا. جو جواز آپ لوگ پیش کر رہے ہیں اس میں ہم نے اپنے ہی ملک میں ایک ایگزامپل دیکھی تھی. سینیٹر روبینہ قائم خانی تھیں, جو ان کے بیٹے کا اس دن انتقال ہوا تھا اور سینٹ کا الیکشن تھا, لیکن وہ تشریف لائیں, انہوں نے اپنا جمہوری جو فرض تھا ان کے اوپر وہ ادا کیا. ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بلاول صاحب نے تنقید کی, اور احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ان کا بیان بچکانا ہے. تو ایک یا تو عمر کا فرق کر لیا جائے یا سیاست کر لی جائے, تو کیا یہ کہنا مناسب ہے؟ بھی نہیں تھے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کوئی انتہائی ضروری بات ہوگی, یا ان کا کوئی جو پرسنل جو یہ مجھے پتہ لگا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ڈیتھ کا ہوا ہے معاملہ. پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب اگر آتے تو یہ اچھا محسوس ہوتا, اچھا گیسچر ہوتا. خود لاسٹ بجٹ میں میری سگی چچی صاحبہ کا اسی دن انتقال ہوا, تو میں بجٹ میں موجود رہا. وجہ کیا ہے کہ ہم سب کو اس دن انشور کرنا ہوتا ہے کہ اپنی جو پریزنس ہے ہم وہ ضروری سمجھیں. بے شک نمبرز جتنے بھی ہوں لیکن اہمیت ہے اس کی. لیکن مجھے کیونکہ ان کا پتہ نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا کیا ذاتی معاملہ تھا, یہ کیا میٹر ہے, تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وہاں پریزنٹ رہیں, اور لیڈرشپ کا تو خاص طور پہ یہ ضروری کوشش ہونی چاہیے. لیکن سیاست میں کسی کو بچہ کہنا جو ایک پارٹی کا چیئرمین ہو, کیا یہ مناسب ہے؟ یہ کس نے کہا؟ احسن اقبال صاحب کی طرف سے کہا گیا جب انہوں نے تنقید کی کہ اپوزیشن لیڈر کل کیوں نہیں تھے بجٹ اجلاس میں. نہیں, لیکن دیکھیں ایج وائز تو بلاول باقی تو میچور اور بڑا سینسیبل وہ پولیٹیشین ہے, لیکن ایج تو بھی آپ بچہ نہ کہیں تو اس کو نوجوان کہہ لیں, یہی کہہ لیں, اور کیا کہہ سکتے ہیں. ایج وائز تو ہمارا بچہ ہی ہے. میرے بچوں کی عمر اس سے کافی بڑی. بلاول صاحب نوجوان تو کمپلیمنٹ ہے مندوخیل صاحب, ویسے آپ لوگ اس بات کو تو اپریشیٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب جو ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے بیچ میں جو سوال ڈال دیا نا احسن اقبال صاحب کا, اور نہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ میرے اپنی چچی کا انتقال ہوا, اس کے باوجود میں ہے مثال تو اس نے بڑی خوبصورت دے دی ہے. اس سے آگے کیا ہوتا ہے, یہ تو عام ایم این اے تھے, مگر وہ تو اپوزیشن لیڈر ہے, پارٹی کے سربراہ ہے, اس کو تو ہر حالات میں آنا چاہیے. اس میں برا مانی کی کیا بات ہے؟ میں ایگری کرتا ہوں. بہت شکریہ. اب کیونکہ اسی بنیاد پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے, کیونکہ ویسے بے شک انہوں نے تنزیہ کہا ہو یا جو بھی, لیکن یہ روایت اتنی سمجھ نہیں آتی ہے مجھے, کیونکہ پی ڈی ایم کے اوپر دعویٰ ہے پیپلز پارٹی کا کہ بنیاد بلاول بھٹو نے رکھی, اور اسی کے انڈر یہ تمام سیاسی جماعتیں, تو اس میں عمر کی تفریق کرنا یا اس طرح کی بات کرنا سمجھ میں. تو اگر بچہ کا فرض کیجیے اور ان کو نوجوان کہنا چاہیے, تو اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ سیاسی طور پہ میچور نہیں ہے یا لیڈر نہیں ہے. عمر تو ان کی اتنی ہے, اب اس میں تو حقیقت ہے. ہم اب اس کا کیا مطلب ہے کیسر صاحب, میرے بچہ جو ہے ابھی اس کا انتقال ہوا وہ 49 ایئرس کا تھا, پچھلے دنوں انتقال ہوا عرفان قیدر جیل. اب یہ تو ابھی میرے خیال میں 30 سال کے بھی نہیں ہوئے. سوری اباؤٹ دیٹ, ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے کیسر صاحب, اور جب بریک سے واپس ہم مزید یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نون لیگ کیا اب واقعی ہی ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی, یا ہم مختلف انداز دیکھیں گے آگے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے, ایک تو آج قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا خطاب اور دیگر معاملات, اور پھر اب میں مندوخیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, جو پہلے آغاز میں بات ہوئی تھی سندھ میں جو حکومت ہے, سندھ حکومت, اس کے اوپر فردوس شمیم نقوی صاحب نے آمریت اور اپوزیشن کو دیوار سے لگائے جانے کا الزام لگایا اور اپنی رکنیت سے استعفیٰ دینے کی بات کی ہے. کیا وجہ ہے کہ سندھ کے اندر اپوزیشن اتنی دب گئی ہے کہ ان کے پاس استعفیٰ دینے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں بچا, ان کو بولنے ہی نہیں دیا گیا؟
میرے خیال میں آپ کی بھی یادداشت کمزور ہے. اگر 1 سال پہلے اسی اپوزیشن لیڈر تھے فردوس شمیم نقوی صاحب, انہوں نے وزیر اعظم اور اپنے وزیر پیٹرولیم کے بارے میں یہ کہا کہ کچھ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, نہ گیس ہے نہ بجلی ہے اور کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے. 2 سال ہو چکے ہیں, آج تو 3 سال گزر گئے, تو وہ آپ بھول گئے وہ بات. اور پھر جب اس کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹایا گیا وہ آپ بھول گئی بات. آج ایک مرتبہ پھر اس نے جو ہے نا استعفیٰ دیے, اور استعفیٰ بھی اس نے بظاہر تو اس نے کہا سندھ حکومت کے خلاف دیا ہے, مگر اگر سندھ حکومت کے خلاف دی ہے تو پورے پی ٹی آئی کو دینا چاہیے, یا ان کا جو علی مادری شیخ اپوزیشن لیڈر ہے اس کو دینا چاہیے. ایک عام رکن کیسے دے سکتے؟ وہ بیچارہ فرسٹریشن کا شکار تھا. کل میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل میں موجود تھا, اور میں تو کہتا ہوں بڑا غیرت مند آدمی ہے, بڑا بہادر آدمی ہے, جو اس نے اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے اپنی پرائم منسٹر کے بارے میں یہ کہا کوئی شرم ہوتی کوئی حیا ہوتی ہے, مگر شرم آئے گی نہیں ہے. اور یہ اندلی باجی جو بتا رہی ہے کہ گرومنگ کی ضرورت ہے, گرومنگ تو آپ کی 75 سالہ نوجوان کی ضرورت ہے, کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا آج اسمبلی میں جو بات کر رہا تھا پورا پاکستانی فوج کے اوپر کچڑ اچھال کے, ہاں پورا اس کے اوپر, اور خود ایک دم پھر ثابت کر دیے کہ وہ طالبان کا آدمی ہے. اور پھر ایک طرف سے وہ اسامہ بن لادن کو شہید بھی کہتا ہے, پھر کہتا ہے ہمیں FATF سے نکالا جائے. تو آپ آج اس کی تقریر آپ دیکھ لیں تو اس سے زیادہ بچکانہ تقریر کیا ہو سکتی ہے جو انہوں نے کہی ہے. تھی بجٹ تقریر, اور وہ بھیک بھی مانگ رہے دنیا بھر کے پاکستانیوں سے کہ وہ خیرات صدقہ بھیجے, اور کراچی میں اس نے نشاندہی بھی کر دی, کراچی میں ایک اور اسپتال بن رہے ہیں وہاں بھی بھیج دے, کچھ ادھر بھیج دے کچھ ادھر بھیج دے. اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں, پھر جو بات یہ کر رہے تھے کہ یہ ہماری کمزوری ہے, میں دوبارہ کہتا ہوں کہ سر شیخ صاحب اس بات کو ایگری کریں گے, ہماری 34 MNA کا فرق تھا آج کل جو بجٹ تھا, 34 میں سے جو میڈیا رپورٹ کے مطابق کہ 25 سے 28 رکن ان کے مسلم لیگ نون کے کم تھے, 2 ہمارے کم تھے, وہ کورونا پیشنٹ تھے, یقیناً وہ نہیں آ سکتے تھے, اور آتے تب بھی بلاول صاحب اس کو اجازت نہیں دیتا, یا ہاؤس اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ آتے. مگر پھر اس طرح سے جیسے پی ٹی آئی کی جو لوگ, جس طرح نور عالم خان صاحب دیکھ لو, یا دوسرے تیسرے جنہوں نے بڑی حکومت کے خلاف تقریر کی ہے, کوئی ڈائر صاحب ہے پنجاب سے, اس نے لیکن فردوس شمیم نقوی نے استعفیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جماعت سے مخالفت میں دیا ہے, کوئی ان کو سندھ حکومت سے نہیں ہے مسئلہ. دیکھیں میم آپ کو میں تو یاد دلا رہا ہوں, 1 سال پہلے کی بات ہے, اس نے کہا عمران خان کو کہ شرم کرو آیا کرو, آپ کو یاد نہیں بات, اس پہ تو اپوزیشن لیڈر سے اس کو اٹھایا. آج کیا ہوا, آج کیا ہوا جو اس نے استعفیٰ دی, کیونکہ وہ فرسٹریشن کا شکار تھا, اور اس نے کل ایک شو میں کہا بھی کہ ہر چیز کا ریئیکشن ہوتا ہے, تو ریئیکشن اس نے دکھایا. ظاہری بات ہے پارٹی اس کو جو ہے نا لفٹ نہیں دے رہی تھی, اپوزیشن لیڈر سے ہٹا دیے, وہ سمپل سا MP تھے, تو وہ خود کروڑپتی اربپتی آدمی ہے, تو اس نے کہا جان چھوڑاؤ. اور پھر یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں اگر دیکھیں ایک چیز بتاؤ آپ کو, اگر یہ پی ٹی آئی کا ورژن ہوتا تو پورے پی ٹی آئی استعفیٰ دیتے, یا کم سے کم اپوزیشن لیڈر دیتے. ایک رکن نے استعفیٰ دے کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, خود ان کے خلاف. ٹھیک ہے جی, اندلیب صاحبہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کی, ایک رکن نے صرف کیوں استعفیٰ دیا جو بات کر رہے ہیں مندوخیل صاحب؟ دیکھیں 2 چیزیں, ایک تو یہ کہ بلاول جو ہیں انہوں نے جتنی باتیں آج کی ہیں اس سے وہ اپنا ایکسپوز کر گئے. دوسری بات یہ کہ سوال کیا ہے, جواب کیا ان کا سن لیں. میں بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرتی, آپ بول لیں, آپ نے بولنا ہے تو ان کو کرنے دیں مکمل. اندلیب صاحب آپ کریں, نہیں آپ کریں, اپنی بات کریں. اندلیب صاحبہ اچھا, جو آج کی سپیچ تھی اور جنہوں نے سنی اور جن کو سمجھ بھی ہے, سب نے یہ کہا کہ جی یہ واقعی ایک لیڈر کی سپیچ تھی, کیونکہ بات ہوئی ویژن کی. اب جب بات ویژن کی ہوتی ہے تو یہ تو بالکل صحیح آتا ہے کہ ان کو ویژن کی تو ایک ہی ویژن آتا ہے. فردوس شمیم صاحب پہ آ جائیں, میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے. اندلیب صاحبہ قطع کلامی کی آپ سے معذرت. آواز نہیں آ رہی اب. پروگرام کر مجھے انہوں نے اتنی, آپ نے ان کو انٹرفیئر نہیں کیا, انہوں نے اتنی باتیں کی, مجھے جواب تو دینے دیں. آپ ضرور جواب دیں اندلیب صاحبہ. میرے پاس اصل میں آخری منٹ چل رہے ہیں, میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس بات پہ رسپونڈ کر دیں کہ کیا وہ فرسٹریٹڈ ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب جس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. آپ کے پاس آخری منٹ ہے. اگر وہ سپیچ ہے اور وہ ایک ماسٹر کلاس سپیچ ہے, ان کو ویژن, ان کا ویژن تو سر پیلس پہ ختم ہو جاتا ہے, ان کا ویژن تو 129 پاپڑ والے اور چینی والے پہ ختم ہو جاتا ہے. ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ ریاست مدینہ کیا ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ ہم نے 40 لاکھ لوگوں کے لیے جو پسماندہ ہے, جن کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا, ان کے لیے ہم نے ساری فیسلٹیز دی ہیں. ان کی دفعہ BISP میں فرزانہ راجہ پرسوں پکڑی گئی ہے 150 کروڑ روپے کا غبن کر کے پکڑی گئی ہے.
कोर्ट के अंदर पकड़ी गई है। इन्होंने अपने ज़माने में गरीबों को मार्केट किया और करप्शन की इनका ये विजन है। इनको क्या समझ आया कि रियासत मदीना क्या होती है, इनको क्या समझ आया कि क्या होता है, वैल्यूज क्या होती है, खुददारी की वैल्यूज क्या होती है। आपका पॉइंट आ गया। मैं शेख साहब से मैं आखिरी कमेंट ले लेती हूँ। कैसर साहब अब एक मैं ओवरऑल नहीं, आप नहीं देखें प्लीज उनको, उनकी मंदुखेल साहब आप इस तरह ना करें। कैसर साहब आखिर में कुछ नहीं बोला मैंने। आखिर में कैसर साहब, अब नून लीग के बाद एक तरफ हुकूमत है जो आज वज़ीर आज़म साहब ने फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक भी बड़ा वाज़े अमेरिका के हवाले से पैगाम दे दिया, फिर उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाने की एक बार फिर बड़ी तफसीली तौर पे बात की। दूसरी तरफ नून लीग पे इल्ज़ाम तो है कि आप लोगों का कोई किरदार अपोजिशन के तौर पर नहीं नज़र आ रहा। अब आगे क्या लाहे अमल होगा? नहीं, ये हमारा भरपूर किरदार है अपोजिशन के तरफ से। और ये जो उन्होंने बयान दिया ना कि हम कोई यहाँ पे इनको अमेरिका को कोई यहाँ अड्डे नहीं देंगे पाकिस्तान में, तो ये उनका इंडिविजुअल बयान है। वो ये बयान तो पूरी लाजमी तौर पे पार्लियामेंट में आना चाहिए था। मियाँ नवाज शरीफ साहब के वक्त भी जब ये मौका आया कि यमन के लिए सऊदी अरेबिया ने इमदाद के लिए कहा, तो पूरी असम्बली ने और पार्लियामेंट ने उसको फुल फ्लेज डिबेट किया। देखिए, एक शख्स कैसे ये फैसला कर सकता है, इतना बड़ा फैसला, जब उनकी फ़ौजें निकल रही हैं। अब एक बार ये हुआ कि मुशर्रफ साहब ने एक फैसला कर दिया एक टेलीफोन कॉल पे, आज इमरान खान साहब ने ये फैसला, फिर हम लोग सब क्या करने आए हैं यहाँ असेंबली में? असेंबली से मशवरा ही नहीं होना। और ये इतने क्रूशल मैटर्स पे, और बाकी सिर्फ लड़ने के लिए रह गए कि दो लीडर बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी आपस में बातचीत करें। असेंबली का मकसद ये है। बिल्कुल ठीक हो गया कैसर साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट भी आ गया। वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। कैसर अहमद शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, अंदलीब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कादिर मंदुखेल साहब भी हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाजरीन, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।